अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार कहानी। मैं जब भारत में जासूसी के जुर्म में पकड़ा गया तो 3rd डिग्री की भट्टी में से गुजार कर मुझे नाभा जेल में फेंक दिया गया। मेरी हड्डी पसली एक हो चुकी थी। 7-8 रोज़ बाद जब मैं चलने फिरने के काबिल हुआ तो मैंने अच्छी तरह देखा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं वहाँ एक ज़ईफ़ुल उमर कैदी को पहले रोज़ ही से देख रहा था। उसकी दाढ़ी और सर का एक बाल भी काला नहीं रहा था। क्या कैदी और क्या जेल का अमला, हर कोई उसकी ताज़ीम करता था और सब उसे कादरी साहब कहते थे। शायद मैं ही था जिसके साथ अभी उसका तारुफ नहीं हुआ था। एक रोज़ मैं बैरक से बाहर बैठा अपने ख्यालों में गुम था। ये सोच मुझे परेशान कर रही थी कि किस गद्दार ने मेरी मुखबरी करके मुझे गिरफ्तार करवाया है। मुझे गिरफ्तारी का अफसोस नहीं था। मैं उस हकीकत को कबूल करके जासूस बना था कि एक ना एक दिन दुश्मन मुझे गिरफ्तार करेगा, और इस इम्कान को भी मैंने जहन में बिठा रखा था कि मैं दुश्मन की गोली से मारा भी जाऊंगा। मुझे ये भी मालूम था कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे जालिमाना अजियतें दी जाएंगी। मुझे अफसोस अपने मिशन का था जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि ये नाभा जेल का कादरी साहब था। रात को सोने से पहले 100 मरतबा या रहीम या करीम का विर्द कर लिया करो, कादरी साहब ने मुझसे कहा। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या जुर्म किया है और तुम्हें कितनी सज़ा मिली है। मैं तुम्हारी सिर्फ हालत देख रहा हूँ, ये अच्छी नहीं। कैदी जब जेल में आता है तो महीना 2 महीना उसकी यही हालत रहती है। तुम मुसलमान हो, इसीलिए तुम्हें ये वजीफ़ा बताया है। ये ज़रूर करना, खुदा तुम्हें सुकून अता करेगा। उसके अंदाज में मुझे खलूस और हमदर्दी नज़र आई। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ था कि बाज़ पेशावर फ्रॉडिये किसी फ्रॉड में पकड़े जाते हैं तो जेल में आकर भी कोई ना कोई फ्रॉड चला लेते हैं। मैंने जेल में 2-3 आदी मुजरिमों को पीर और आमिल बने हुए देखा है। जिन कैदियों के केस चल रहे थे या जिनकी अपीलें अभी ज़ेरे समात थीं, वो उनको बाकायदा नज़र न्याज देते थे। पहले तो मुझे शक हुआ कि कादरी साहब भी ऐसा ही फ्रॉडिया है, लेकिन 4-5 दिनों में मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स कुछ और है। 5-6 महीने गुजर गए। इस अरसे में जेल के एक वार्डन और 10-12 कैदियों ने मुझे कादरी साहब की ज़िंदगी की कहानी सुनाई। उन कैदियों में 2-3 ऐसे भी थे जो कादरी साहब को बाहर बड़ी अच्छी तरह जानते थे, और वो ऐसे थे जो उनकी ज़िंदगी की कहानी के दूसरे किरदारों को भी जानते थे। मैंने अपने तौर पर मुख्तलिफ ज़राए से कादरी साहब की कहानी की इंक्वायरी की और तस्दीक भी करवाई। अब मैं आपको यही कहानी सुनाता हूँ। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले का वाक़या है। भोपाल शहर में एक मुसलमान लड़के की बारात लड़की वालों के यहाँ गई। बैंड बाजा साथ था और गोले भी बहुत चलाए जा रहे थे। बारात जब लड़की वालों के घर के करीब पहुंची तो दूल्हा के एक दोस्त ने दूल्हा की घोड़ी से 15-20 कदम आगे जाकर 3 गोले ज़मीन पर रखे और उन्हें बारी बारी आग लगा दी। गोलों के फटने तक दूल्हा की घोड़ी गोलों के करीब चली गई। बैंड बाजे वाले घोड़ी के आगे थे, लेकिन वो सब पीछे हट आए क्योंकि 3 गोले फटने वाले थे। दूल्हा की घोड़ी गोलों से 2-3 कदम दूर थी कि 3 गोले फटे। घोड़ी ऐसी बुरी तरह बितकी कि पीछे को मुड़कर दौड़ पड़ी और बेलगाम हो गई। 2 बच्चे कुचले गए और दूल्हा, जिसने कभी घुड़सवारी का तसव्वुर भी नहीं किया था, कुछ इस तरह गिरा कि घोड़ी के आगे जा पड़ा और घोड़ी का अगला पिछला सम उसके कूल्हे पर पड़ा। वहाँ से दूल्हे की टांग बहुत बुरी तरह कुचली गई। दूल्हे को उठाकर अस्पताल ले गए। वो बेहोश था। ऐन मौके पर ये जो हादसा हो गया था उसका हर किसी को अफसोस था, लेकिन शाम के वक्त डॉक्टर ने ये बताकर कि दूल्हे की टांग कूल्हे के करीब से काटनी पड़ गई, लड़के वालों के हाथ सफ़े मातम बिछा दी। पता चला कि टांग पर जहाँ घोड़ी का पाँव पड़ा था वहाँ से हड्डी इस तरह टूटी है कि जोड़ी नहीं जा सकती। टांग का गोश्त इस तरह कुचला गया था कि टांके लगने की गुंजाइश ही बाकी ना बची थी। हो सकता है कि डॉक्टर अनाड़ी हो, लेकिन हुआ ये कि दूल्हे की टांग कूल्हे के करीब से काट दी गई। दूल्हे मियाँ के जिस्म पर गोश्त की पहली ही कमी थी, वो बेचारा तो हड्डियों का ढांचा था। लड़की वालों ने शादी मुलतवी ना की बल्कि मनसूख कर दी। एक टांग के आदमी को कौन अपनी अच्छी भली लड़की देता है?
یہاں سے یہ کہانی چار دیواری کی دنیا کے اندر چلی جاتی ہے۔ جس دلہن کو لانے کے لیے یہ بارات جا رہی تھی وہ اس دولہے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ راز کچھ عرصے بعد کھلا تھا۔ لڑکی والے درمیانے درجے کے شریف لوگ تھے۔ ایسے گھرانوں میں لڑکی کی پسند اور ناپسند نہیں دیکھی جاتی۔ لڑکے کو بھی اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس لڑکی کا نام مجھے زرینہ بتایا گیا۔ راز یہ کھلا تھا کہ لڑکی کو ایک اور لڑکا اور اس کا گھرانہ بہت ہی پسند تھا۔ اس نے اس لڑکے کو جس کا نام مجھے فہیم بتایا گیا دیکھا ہوا تھا اور اس کے متعلق وہ بڑی اچھی باتیں سنتی رہتی تھی۔ فہیم کا گھرانہ کشادہ ظرفی اور خلوص کے لحاظ سے مشہور تھا۔ زرینہ اور فہیم کا آپس میں کبھی آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ دولہا جو گھوڑی سے گرا تھا کمزور اور چھوٹے سے قد کا لڑکا تھا۔ اس کا رنگ بھی گہرا سانولا تھا۔ اس کے مقابلے میں زرینہ صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی تھی۔ چار دیواری کی دنیا میں کسی کا کوئی راز چھپا نہیں رہ سکتا۔ زرینہ کا رشتہ جب اس لڑکے کے ساتھ طے ہو گیا تو وہ سہیلیوں کے آگے روتی تھی۔ اس نے یہاں تک کہا تھا کہ جی چاہتا ہے کچھ کھا کر مر جاؤں۔ بھوپال شہر کے گرد و نواح میں ایک پہاڑی کے دامن میں چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ وہاں ایک عامل رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ ترنگ میں آ جائے تو سیاہ کو سفید کر دے۔ اسے بعض لوگ کالا علم کہتے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ وہ جنات کا باقاعدہ دربار لگاتا ہے۔ انہی جنات کی مدد سے وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ زرینہ نے عورتوں کی زبانی اس عامل کی کرامات کے بہت قصے سن رکھے تھے۔ اسے محض اتفاق کہا جا سکتا ہے کہ زرینہ ان عاملوں کو نہیں مانتی تھی۔ اسے دو سہیلیوں نے مشورہ دیا کہ اس عامل کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے اور اس کی شادی فہیم سے ہو جائے۔ ایک روز زرینہ ان دو سہیلیوں کے ساتھ اپنی ماں کو بتائے بغیر عامل کے پاس چلی گئی۔ عامل نے اس سے واجبی سے پیسے لیے اور کاغذ پر کچھ ہندسے لکھ کر اسے دیے اور کہا کہ اس کاغذ پر اپنا تھوک لگا کر اپنے باہر والے دروازے کے قریب کہیں زمین میں دبا دینا۔ عامل نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک خطرہ مول لے رہا ہے۔ خطرہ یہ تھا کہ اس نے یہ کام اپنے ایک جن کے سپرد کیا تھا کہ اس دروازے میں سے صرف وہی شخص داخل ہو جسے زرینہ پسند کرتی ہے، اور اگر اس کی ناپسند کا دولہا آ جائے تو اس کو ایسا بھگاؤ کہ پھر کبھی ادھر آنے کا نام نہ لے۔ عامل نے زرینہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب کر کے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی زرینہ، لیکن جنات کے اس دربار میں تمہیں جب وہ چاہیں حاضری دینا ہوگی، اور وہ تمہاری خواہش پوری کر رہے ہیں، تمہیں ان کی بھی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا۔ عامل کا کہا ہوا ایک ایک لفظ پورا ہو گیا تھا۔ زرینہ کا ناپسندیدہ دولہا آیا اور گھوڑی سے گر کر ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ زرینہ کے والدین نے اس خدشے کے پیش نظر کہ لڑکے کی ٹانگ کا زخم چڑھنے کے بعد اس کے ماں باپ پیچھے نہ پڑ جائیں کہ اب شادی کرو، فوراً کسی اور جگہ زرینہ کی شادی کرنے کے لیے فہیم ہی کو منتخب کر لیا۔ اس سے پہلے فہیم کے ماں باپ نے بھی زرینہ کا رشتہ مانگا تھا، لیکن زخمی ہونے والا دولہا ان کی برادری کا قریبی رشتہ دار تھا، اسی لیے اسے رشتہ دے دیا گیا تھا۔ اب زرینہ کا رشتہ فہیم کو مل گیا۔ 10-12 دنوں بعد فہیم کی بارات آئی اور زرینہ کو لے گئی۔ زرینہ پر عامل کی دھاگ بیٹھ گئی، لیکن معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ وہ دوبارہ جنات کے دربار میں عامل کے پاس نہ گئی۔ اس لڑکی سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہو سکتا تھا کہ جو وہ چاہتی تھی بالکل ویسے ہی ہو گیا۔ لیکن یہ خبر بڑی جلدی عورتوں میں پھیل گئی کہ زرینہ فہیم سے خوش نہیں اور اس پر ہر وقت خاموشی طاری رہتی ہے۔ اس کی سہیلیوں سے پتہ چلا کہ زرینہ اپنے آپ میں کوئی ایسا اثر محسوس کرتی ہے جو اسے نہ ہنسنے مسکرانے دیتا ہے نہ بات کرنے دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ رو بھی پڑتی تھی۔ اس کی ساس بھی بہت پریشان ہوئی کہ لڑکی کو کیوں چپ لگی ہوئی ہے۔ زرینہ تو بڑی شوخ لڑکی ہوا کرتی تھی۔ زرینہ کا خاوند بھوپال سے کچھ دور کسی ضلع کے شہر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اپر ڈویژن کلرک تھا۔ اس وقت بھوپال ایک مسلمان نواب کی ریاست تھی۔ اس کی حدود کے باہر انگریزوں کا قانون چلتا تھا۔ فہیم شادی کے دوسرے تیسرے مہینے زرینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کون سا شہر بتایا گیا تھا۔
بعض عورتیں کہتی تھیں کہ زرینہ ساس کے ساتھ خوش نہیں رہتی اور وہ فہیم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن جب فہیم کے ساتھ گئی تو بھی اس کی حالت سدھر نہ سکی۔ فہیم اپنے خاندان کے مطابق بڑے اچھے ذہن اور کھلے دل کا آدمی تھا۔ اس نے زرینہ کو خوش رکھنے کا ہر طریقہ استعمال کیا، لیکن وہ خوش ہونے کی بجائے رو پڑتی تھی۔ آخر فہیم ہار گیا۔ اس نے زرینہ سے کہا کہ تمہاری 2 سہیلیوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے بہت پسند کرتی تھی، لیکن اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ تم کسی اور کو چاہتی ہوگی۔ فہیم کی زبانی یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی کہ زرینہ میاں بیوی کے تعلقات میں برف کی مانند سرد رہتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے اندر اس قسم کے جذبات ہیں ہی نہیں، یا وہ فہیم کے معاملے میں ان جذبات کو سرد اور مردہ رکھتی تھی۔ فہیم نے جب تنگ آ کر اسے یہ کہہ دیا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے تو زرینہ تو تڑپ اٹھی۔ نہیں، خدا کے لیے مجھ پر یہ الزام نہ لگائیں فہیم۔ تو پھر مجھے بتاؤ نہ زرینہ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تو یہی سمجھوں گا نا کہ تمہیں میری زوجیت پسند نہیں۔ اس کا یہی ایک علاج ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ ایسی چوٹ تھی جو زرینہ برداشت نہ کر سکی۔ مجھ پر کوئی ایسا اثر ہے فہیم جس نے میرے خون کو سرد اور میری زبان کو بند کر رکھا ہے۔ عورتیں کہا کرتی ہیں کہ دشمن کالے جادو کے تعویذ کرا دیتے ہیں۔ میں ڈرتی ہوں فہیم کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہوا ہو۔ تو پھر میری امی کا شک صحیح معلوم ہوتا ہے زرینہ۔ اگر یہی بات ہے تو یہ انہی لوگوں کے کرتوت ہیں جن کی بارات آ کر واپس چلی گئی تھی۔ انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ ان کا لڑکا بیکار ہو گیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں لڑکی مل جائے۔ تم شاید یہ جانتی ہوگی کہ ہمارے شہر کے قریب ایک نقش بندی عامل ہے جو اس قسم کے کالے تعویذ بھی دیتا ہے اور ان کا توڑ بھی کرتا ہے۔ میں آج ہی امی اور ابو کو خط لکھتا ہوں کہ اس عامل کے پاس جائیں اور وہ اس سے بات کریں۔ اس نقش بندی عامل کا نام سن کر زرینہ تو گھبرا گئی۔ اس نے فہیم سے کہا کہ اس عامل کے پاس نہ جائیں۔ فہیم نے وجہ پوچھی تو زرینہ نے گول مول سی وجہ بتا کر ٹالنے کی کوشش کی۔ فہیم عقل مند آدمی تھا، اسے کچھ شک ہوا اور وہ زرینہ کے پیچھے پڑ گیا کہ اتنے مشہور اور قابل عامل سے وہ کیوں گھبراتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو میں آپ سے چھپانے کی کوشش کرتی رہی ہوں فہیم، اور یہی راز مجھے اندر ہی اندر کھاتا رہا ہے۔ اب میں یہ راز آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، اور میں اب محسوس کرنے لگی ہوں کہ مجھے یہ بات پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ میں پہلے دولہا کے ساتھ رشتہ طے ہو جانے پر اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ اس نقش بندی عامل کے پاس گئی تھی اور اسے کہا تھا کہ یہ رشتہ منسوخ ہو جائے اور میری شادی آپ کے ساتھ ہو جائے۔ اس نے مجھے ایک تعویذ سا دے کر کہا کہ یہ اپنے گھر کے باہر والے دروازے کے قریب زمین میں دبا دینا، پھر تمہارے گھر میں تمہاری پسند کا آدمی بارات لے کر آئے گا، اور اگر کوئی اور دولہا بن کر آ گیا تو پھر میرے جن اسے ایسے طریقے سے واپس بھیجیں گے کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ فہیم، میں نے اس کا تعویذ اپنے دروازے کے باہر دبا دیا تھا۔ پھر آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو آدمی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا وہ بارات لے کر آیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ہی کٹ گئی۔ آپ کو میرے رشتے کا جواب مل چکا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے خود ہی آپ کے ابو اور امی کو پیغام بھیجا کہ ہماری لڑکی کے ساتھ بات پکی کر لو۔ یہ ایک معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ میرے لیے سزا بن گیا۔ وہ اس طرح کہ جب آپ کی بارات آئی تو میں بہت ہی خوش تھی، لیکن مجھے جب آپ کے کمرے میں بٹھا کر لڑکیاں باہر نکل گئیں تو میرے دل کو کچھ ہو گیا۔ میں نے سنا تھا کہ پہلے روز ہر دلہن گھبرایا کرتی ہے۔ میں بھی یہ سمجھی کہ یہ پہلے روز والی گھبراہٹ ہے جو آپ کی ملاقات کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن فہیم ایسا نہ ہوا۔ آپ جب کمرے میں آئے تو میرا دل اتنا بیٹھ گیا کہ میرا رونے کو جی کرنے لگا۔ میں نے اپنے سارے وجود میں سردی محسوس کی۔ میرا خیال تھا کہ آپ جب میرے جسم کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارا جسم اتنا سرد کیوں ہے۔ میرے وہ جذبات جنہیں آپ جگانا چاہتے تھے وہ مر گئے۔ ایک خوف میرے دل پر بیٹھنے لگا۔ میں نہیں جان سکتی تھی کہ یہ کیسا خوف ہے۔ آپ شاید یہ سمجھتے رہے ہوں گے کہ میں نئی گھر اور نئی زندگی کی وجہ سے گھبرائی ہوئی ہوں۔ دن کو عورتیں مجھے دیکھنے آتی رہیں، اس رونق میں میرا دل ٹھیک رہا، لیکن رات کو پھر وہی حالت ہو گئی۔ آپ نے مجھے کہا کہ تم بہت تھکی ہوئی ہو اور میں بھی تھک گیا ہوں، آج سو جاتے ہیں، تو میں بھی سو گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے پہلے دولہا کو دیکھنے ہسپتال جاتی ہوں۔ وہ لاش کی طرح بے ہوش پڑا ہے
اور مجھے ایک آواز سنائی دی، اس شخص کو تم نے قتل کیا ہے۔ میں پھر ڈر جاتی ہوں، پھر میرے دل میں یہی خیال بیٹھ جاتا ہے کہ اس آدمی کو میں نے عامل کے تعویذ سے قتل کیا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو دل کی گھبراہٹ سے میرا پسینہ نکل آیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ آخر خوف کیسا ہے۔ بے شک اس آدمی کو میں پسند نہیں کرتی تھی جو میرا دولہا بن کر آیا تھا، لیکن میں نے اسے ساری عمر کے لیے ایک ٹانگ سے محروم کر دیا ہے۔ وہ مجھے زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے جانے نہیں آیا تھا، اس نے میرا رشتہ زبردستی نہیں لیا تھا۔ مختصراً یہ کہ زرینہ کے ضمیر پر اس جرم کا بوجھ آ پڑا کہ اس نے عامل نقش بندی سے کالے جادو کا ایسا سخت تعویذ لے کر اپنے پہلے دولہا کے راستے میں دبا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ایک ٹانگ سے ہمیشہ کے لیے گیا۔ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگی۔ فہیم نے مان لیا کہ عامل نقش بندی کے علم اور عمل میں طاقت ہے، لیکن اس کے لیے زرینہ نے مسئلہ کھڑا کر دیا۔ فہیم نے زرینہ کا وہم دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن زرینہ کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ پھر ایک اثر اور بھی ہے، زرینہ نے فہیم سے کہا، میں یہ راز بھی آپ کو دے دوں تو بہتر ہوگا۔ آپ سے کچھ چھپا کر میں محسوس کرتی ہوں جیسے میں آپ کو اپنا نہیں سمجھتی۔ بات یہ ہوئی تھی فہیم کہ عامل نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے میرا کام کرنے کے لیے ایک جن مقرر کر دیا ہے۔ اس نے مجھے بڑے عجیب طریقے سے کہا تھا کہ تمہیں کام ہو جانے کے بعد بھی یہاں آنا پڑے گا، اور جو جن تمہاری خواہش پوری کرے گا وہ ہو سکتا ہے تم سے اپنی بھی کوئی خواہش پوری کرنا چاہے۔ اگر تم نہ آئیں تو یہ جن تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ لیکن میں پھر کبھی عامل کے پاس نہ گئی۔ پھر عامل نے ایک عورت کی زبانی پیغام بھی بھیجا کہ تم نے جنات کے دربار میں اپنا پھیرا پورا نہیں کیا، یہ فوراً پورا کرو۔ فہیم نے زرینہ سے کہا کہ اسے وہاں جانا چاہیے تھا۔ زرینہ نے اسے بتایا کہ عورتوں سے پتہ چلا تھا کہ عورت کے معاملے میں اس عامل کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ زرینہ نے فہیم سے کہا کہ اسے جس طریقے سے عامل نقش بندی نے کہا تھا کہ میں ایک بار اس کے پاس ضرور آؤں گی، اس بات سے میں نے اس کی نیت بھانپ لی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا تھا کہ انہیں کہنا کہ میرا آنا اب مشکل ہو گیا ہے کیونکہ میری شادی ہو گئی ہے۔ زرینہ نے فہیم کو بتایا، میں نے کہلا بھیجا تھا کہ آپ جتنے پیسے کہیں گے وہ میں بھیج دوں گی۔ عامل نے اپنے جن کو سامنے رکھ کر اپنی خواہش ظاہر کر دی اور اسی عورت کی زبانی کہلا بھیجا کہ تم نہیں آؤ گی تو میں تمہارے پہلے دولہا کے باپ کو بتا دوں گا کہ تم نے مجھ سے ان کے لڑکے کو جان سے مروانے کے لیے تعویذ کروائے تھے، اور اس کے عوض تم نے مجھے اپنا جسم پیش کیا تھا۔ عامل نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے موجودہ سسرال تک بھی یہ بات پہنچا دوں گا، اور میں یہ کام بھی کروں گا کہ جس جن نے تمہارا کام کیا ہے پھر وہ جن تمہیں چین سے بیٹھنے نہ دے۔ یہ دوسرا خوف یا وہم تھا جو زرینہ پر آسیب بن کر سوار ہو گیا تھا۔ عامل نقش بندی نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ساری عمر ماں نہیں بن سکے گی۔ زرینہ نے فہیم کو بتایا کہ اسے یقین ہے کہ عامل نے اسے اس حالت میں لانے کے لیے کوئی عمل ضرور کیا ہے۔ زرینہ نے یہ بھی کہا کہ اس کے میاں بیوی کے مابین جذبات اتنے سرد ہو گئے ہیں کہ اسے کبھی بچہ نہیں ہوگا۔ فہیم کے دل میں زرینہ کے خلاف جو غلط فہمی تھی وہ نکل گئی، اس کی جگہ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ لیکن فہیم بھی ڈر گیا کہ جس عامل نے ایک آدمی کو گھوڑی سے گرا کر بیکار کر دیا ہے، اس نے زرینہ پر بھی کوئی عمل کر دیا ہوگا۔ اس نے ارادہ کیا کہ عامل نقش بندی کے پاس جائے اور اسے کچھ نذرانہ پیش کرے، لیکن اس نے اس خیال سے ارادہ توڑ دیا کہ عامل یہ مطالبہ نہ کر بیٹھے کہ اپنی بیوی کو بھیجو۔ فہیم بہت پریشان ہوا۔ اس کے دفتر کا سپرنٹینڈنٹ بھی مسلمان تھا۔ فہیم نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کا یہ سپرنٹینڈنٹ جو کوئی رضوی صاحب تھا ہنس پڑا، کہنے لگا کہ بیشتر عامل نوسر باز ہوتے ہیں اور یہ عامل زرینہ کو بلیک میل کر رہا ہے، لیکن اس نے زرینہ کے پہلے دولہا کو گوڑی سے گرا دیا تھا، یہ اس کے تعویذ کا اثر تھا۔ ارے کالے علم میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، بوڑھے رضوی نے کہا، لیکن یہ عامل نقش بندی جس طرح سے تمہاری بیوی کے پیچھے پڑ گیا ہے، اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کالے علم کا عامل تو ہے لیکن شریف آدمی نہیں۔ کالا علم جاننے والے عموماً شریف نہیں ہوا کرتے۔ فہیم نے اسے کہا کہ اس کا مسئلہ باتوں سے حل نہیں ہوگا، وہ تو پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، ورنہ اس کی اتنی اچھی بیوی کی ذہنی حالت بگڑتی چلی جائے گی اور وہ پاگل ہو جائے گی۔
ڈپٹی کمشنر کا دفتر ضلع میں سب سے بڑا دفتر ہوتا ہے، پولیس بھی اس کے تحت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت ڈپٹی کمشنر انگریز ہوا کرتا تھا، وہ ضلع کا بادشاہ ہوتا تھا۔ رضوی نے فہیم سے کہا کہ وہ کسی عقل مند آدمی سے معلوم کرائے گا کہ یہ عامل کون ہے۔ تیسرے چوتھے روز سپرنٹینڈنٹ نے فہیم کو بتایا کہ اس نے ایک بڑا ذہین اور تجربہ کار مخبر نقشبندی کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ مخبر سائل کے بحروپ میں اپنا ایک مسئلہ لے کر عامل کے پاس گیا۔ مخبر نے آ کر بتایا کہ یہ نقشبندی کالا علم جانتا ہوگا، لیکن وہ ٹھیک آدمی معلوم نہیں ہوتا۔ مخبر نے عامل کے 2 خاص مریدوں یا کارندوں میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو عادی مجرم اور سزا یافتہ تھا۔ اس آدمی نے داڑھی مونچھیں اور سر کے بال بڑھا رکھے تھے اور سر کے بالوں پر سادھوؤں کی طرح راکھ اور مٹی ڈال رکھی تھی۔ عامل کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ اپنی اصطلاحوں میں بات کرتا تھا جو اس مخبر نے اکثر عاملوں کی زبان سے سنی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ نے فہیم سے کہا کہ یہ عامل اگر ضلع میں کسی جگہ ہوتا تو اس کے متعلق جاسوسی کرا کے اگر اسے نہیں تو اس کے خاص کارندوں کو ہاتھ میں لے کر باقاعدہ تفتیش کرائی جا سکتی تھی، مگر وہ ریاست کی حدود میں ہے، وہاں صرف اس ملزم کو پکڑا جا سکتا ہے جس کے خلاف قابل یقین شہادت مل چکی ہو۔ ادھر زرینہ کی حالت سدھرنے کی بجائے بگڑتی گئی۔ اسی سپرنٹینڈنٹ رضوی صاحب نے فہیم کو بہت ہی پریشان دیکھ کر کہا کہ اتنا مت ڈرو، اللہ کے کلام سے بڑھ کر اور کوئی تعویذ نہیں۔ تم اپنے گھر میں ختم قرآن کرو، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے مولویوں اور ان کے شاگردوں کو نہ بلانا، وہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کی توہین کرتے ہیں۔ تم میاں بیوی خود قرآن کریم پڑھو۔ رضوی نے انہیں بتایا کہ رات کو سوتے وقت تم دونوں یا رحیم یا کریم 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ دونوں نے اگلے ہی روز قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور رات کو یہ وظیفہ بھی پڑھنے لگے۔ ابھی 10 روز ہی گزرے تھے کہ رضوی صاحب نے فہیم کو اپنے دفتر میں بلا کر خوشخبری سنائی کہ عامل نقشبندی ایک آدمی کو قتل کر کے خود ہی ریوالور سمیت ہمارے ضلع کے ایس پی صاحب کے پاس پہنچ گیا ہے۔ پر وہ ریاست میں واردات کر کے ہمارے ضلع میں کیوں آ گیا ہے؟ مجھے ابھی پوری بات کا پتہ نہیں چلا فہیم، رضوی صاحب نے کہا۔ اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ وہ جھانسی جیل کا پرانا مفرور تھا۔ شام تک پوری بات کا پتہ چل جائے گا۔ اپنی بیوی کو بتا دینا کہ جس عامل کا خوف اس نے اپنے ذہن پر سوار کر رکھا تھا وہ مفرور قاتل تھا، اور اب اس نے قتل کی ایک اور واردات کی ہے اور خود ہی پولیس کے پاس آ گیا ہے۔ اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کے پاس اگر کوئی اتنا طاقتور علم تھا تو وہ اس واردات کو ہضم کیوں نہ کر گیا۔ اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے کالے علم کے ذریعے جسے چاہے جان سے مار سکتا ہے تو اس نے ریوالور سے کیوں قتل کیا؟ فہیم نے رضوی صاحب سے پوچھا کہ پہلے دولہا کی گھوڑی سے گرنا اور اس کی جگہ میرا دولہا بن کر آنا اس عامل کا کرشمہ نہیں تھا کیا؟ رضوی صاحب نے بتایا کہ یہ محض اتفاقات ہوتے ہیں اور بعض اتفاقات معجزے کی طرح لگتے ہیں۔ لوگ چونکہ سمجھ نہیں سکتے کہ ایسے کیوں ہوا، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسی نے اپنے علم کے زور سے معجزہ کر دکھایا ہے۔ ان پیروں کا، عاملوں کا، سنیاسیوں کا، سادھوؤں کا کاروبار ایسے ہی اتفاقات پر چلتا ہے۔ 4-5 روز بعد عامل نقشبندی اور ایک جوان لڑکی کا اقبالی بیان رضوی صاحب کے سامنے آیا۔ فہیم اور زرینہ کے لیے یہ معجزہ اس طرح رونما ہوا کہ جب زرینہ ایک وہم اور ایک خوف کے شکنجے میں آئی ہوئی اندر ہی اندر کھلتی جا رہی تھی، اس وقت ایک روز اس عامل کے پاس ایک نوجوان لڑکی آئی۔ اس لڑکی کو دراصل عامل کے ایک خاص کارندے نے عامل کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس نے عامل سے کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک ایسا تحفہ لایا ہوں جو تم نے پہلے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ کارندے نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس تحفے کا ذائقہ چکھ لیا ہے اور اب تم بھی اس سے عیش اور موج کر لو۔ یہ تحفہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے اس عامل کی شہرت اور اس کے کرشمے سن رکھے تھے۔ وہ دیہات کی 2-3 عورتوں کے ساتھ آئی تھی۔ نقشبندی عامل کے کارندے نے اس لڑکی کو دیکھا تو اسے الگ لے گیا، اس پر اپنی زبان کا جادو چلایا اور بتایا کہ عامل نقشبندی کسی کسی خوش قسمت کی مراد پوری کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ لڑکی کو اپنے جال میں پھانس کر اس نے بے آبرو کیا اور اسے یقین دلایا کہ اب تم جو بھی چاہو گی وہ عامل نقشبندی کر دے گا۔ عامل نقشبندی نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ وہ جیل سے بھاگا ہوا قاتل ہے۔ اس نے جھانسی جیل کا نام لیا۔ یہ 15-16 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اسے عمر قید کی سزا ملی تھی،
ایک روز وہ جیل کے دفتر میں، جسے ڈیوڑی کہتے ہیں، کھڑا تھا۔ اسے کسی سرکاری سلسلے میں بلایا گیا تھا۔ اتنے میں جیل کا بڑا گیٹ راشن والی دستی ریڑھی کے لیے پورے کا پورا کھول دیا گیا۔ عامل نے، جو اس وقت عامل نہیں تھا، دروازہ کھلا دیکھا تو جوں ہی ریڑھی اندر آئی تو وہ تیر کی طرح دروازے سے باہر نکلا اور اتنا تیز دوڑا کہ تعاقب سے پہلے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جھانسی کے قریب ہی سے گھنا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ اس جنگل میں درختوں سے ڈھکی بے شمار چٹانیں تھیں، جہاں کسی کا تعاقب بہت مشکل ہوتا تھا۔ رات کے وقت اس جنگل میں کوئی بھولے سے بھی نہیں پھٹکتا تھا، کیونکہ وہاں دھاری دار شیر اور بھیڑیے گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ عامل جیل اور پولیس کے لیے چھلاوا بن گیا تھا۔ 15-16 سال گزر گئے لیکن اس کا نام و نشان نہ ملا۔ اس نے اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ جیسا عامل وہ بن چکا تھا، ویسا ہی ایک عامل اسے فرار کے تیسرے سال مل گیا تھا۔ اسے ایسے آدمیوں کی ضرورت رہتی تھی جو جرائم پیشہ یا مفرور ہوں اور اس کی کرامات کا پروپیگنڈا ایسے طریقے سے کریں کہ لوگ اس کے جال میں پھنس جائیں۔ یہ مفرور قاتل اس کی شاگردی میں بیٹھ گیا اور نوسر بازی کے ڈھنگ سیکھ لیے۔ اس نے داڑھی مونچھیں اور سر کے بال بے تحاشا بڑھا لیے اور عاملوں کی اصطلاحیں اور اداکاری بھی سیکھ لی۔ اس نے اس واقعے کے 7-8 سال پہلے یہاں ڈیرا جمایا اور اپنے استاد کی طرح 2-4 جرائم پیشہ اپنے ساتھ ملا لیے۔ بھارت ہو یا پاکستان، لوگ اپنے مسائل اور حالات سے اس قدر مجبور ہوتے ہیں کہ غیبی سہاروں کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ جہاں انہیں کسی نئے پیر فقیر یا کسی شاہ صاحب یا عامل کا پتہ ملتا ہے، وہ اٹھ دوڑتے ہیں اور اس کے قدموں میں جا گرتے ہیں۔ یہ بھٹکے ہوئے اور فریب خوردہ لوگ اس نئے عامل کے ڈیرے پر پہنچنے لگے۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ اس شخص کا فراڈ اور اس کی نوسر بازی کن ذرائع سے اور کن طریقوں سے کامیاب ہوتی رہی۔ بعض لوگوں کی مرادیں اتفاقیہ پوری ہو گئیں تو اسے بھی انہوں نے اسی عامل کا کرشمہ سمجھا اور اس کا خوب پرچار کیا۔ اس طرح ایک مفرور قاتل عامل نقش بندی بن گیا۔ اس شخص نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ اس کے ایک کارندے نے ایک جوان لڑکی جس کی عمر 22-23 سال تھی اس کے سامنے بٹھا دی۔ اس کے متعلق کارندے نے عامل کو پہلے کہا تھا کہ ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں، جس کا ذائقہ وہ خود بھی چکھ چکا ہے۔ عامل اس وقت تک ایسی لڑکیوں اور جوان عورتوں کے ساتھ کھیل چکا تھا، لیکن یہ لڑکی اسے اتنی پیاری لگی کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے خواہ بیوی بنائے یا داشتہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گا۔ لڑکی غیر شادی شدہ تھی۔ عامل نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے پاس کیوں آئی ہے۔ میں اپنے باپ کی تلاش میں آئی ہوں عامل نقشبندی۔ کیا تمہارا باپ لاپتہ ہو گیا ہے؟ بات یہ ہے نقشبندی صاحب کہ میرا باپ قتل کے جرم میں گرفتار ہوا تھا۔ اسے عمر قید سزا ہوئی تھی۔ ایک روز پولیس نے ہمارے گھر میں داخل ہو کر سارے گھر کی تلاشی لی اور میری ماں کو تھانے لے جا کر مارا پیٹا۔ ہمیں بتایا گیا کہ میرا باپ جھانسی جیل سے بھاگ گیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے لڑکی؟ اس وقت تو میں بچی تھی، میری عمر 5-6 سال تھی۔ مجھے قتل کا واقعہ اچھی طرح یاد ہے۔ تمہارے باپ نے کیسے قتل کیا تھا لڑکی؟ وہ جنگل کے محکمے کا ملازم تھا۔ اس کا نام کیا تھا لڑکی؟ کریم الدین۔ اسے کاما کاما کہتے تھے۔ عامل کو بڑی زور کا دھچکا لگا۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پوچھا، وہ جنگل کے ڈاک بنگلے کا چوکیدار تھا کیا؟ پر آپ کو کیسے پتا چلا نقشبندی صاحب؟ ہمیں کیا معلوم نہیں، کہو تو تمہارے گھر کی ساری باتیں بتا دوں۔ آپ کچھ بھی نہ بتائیں نقشبندی صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میرا باپ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اگر زندہ ہے تو بتا دیں کہ وہ کہاں ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ میں اور میری ماں اس تک پہنچ سکتی ہیں یا نہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے مجھ سے نقد نذرانہ مانگا تو شاید میں پوری رقم نہ دے سکوں۔ ہم ماں بیٹی بہت غریب ہیں، مجھے اپنی لونڈی سمجھ لیں، آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گی۔ عامل نقشبندی، جو دراصل کریم الدین عرف کاما تھا، تڑپ اٹھا۔ اس نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ اسے یاد آ گیا کہ اس کے خاص کارندے نے کہا تھا کہ وہ اس تحفے کا مزہ چکھ چکا ہے۔ وہ تحفہ یہی لڑکی تھی۔ مجھے سچ بتاؤ لڑکی، میرے جس آدمی نے تمہیں مجھ تک پہنچایا ہے، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے نقشبندی صاحب۔ آپ نہیں جانتے کہ میں اور میری ماں کس طرح زندگی بسر کر رہی ہیں۔ میری ماں ایک بڑے گھر میں نوکرانی ہے۔ کبھی کبھی مجھے بھی اس گھر سے بلاوا آتا ہے اور مجھے اس گھر کے بڑے بیٹے کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے باپ کی تلاش میں نکلی ہوں۔
اگر وہ کہیں مل جائے تو ہماری عزت کا محافظ بنے۔ میرا باپ بدماش، چور یا ڈاکو نہیں تھا، بلکہ اس نے جنگل کے ایک ہندوستانی افسر کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس افسر نے جنگل کے ملازم کی جوان بیوی کو حکم دیا تھا کہ وہ ڈاک بنگلے میں اس کے پاس آئے۔ اس کا خاوند نوکری سے جواب ملنے کے ڈر سے چپ رہا۔ میرے باپ کو یہ سب کچھ معلوم تھا۔ اس ملازم کی بیوی رات کو ڈاک بنگلے میں گئی۔ میرا باپ وہاں ڈیوٹی پر تھا۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ وہ واپس چلی جائے۔ عورت رو پڑی اور بولی کہ صاحب کا حکم نہ مانا تو کہاں جائیں گے۔ وہ روتی ہوئی ڈاک بنگلے میں صاحب کے کمرے میں چلی گئی۔ صاحب اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند نہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے عورت کو شراب پلائی۔ جب صاحب نشے کی حالت میں اس عورت کے ساتھ بیہودہ حرکتیں کرنے لگا تو میرا باپ اندر چلا گیا۔ اس کے پاس محکمے کی دی ہوئی رائفل تھی۔ اس نے صاحب کو گولی مار دی، لیکن بھاگا نہیں، وہیں بیٹھا رہا۔ آدھی رات کے بعد دوسرے ملازموں کی اطلاع پر پولیس آئی اور وہ پکڑا گیا۔ میرا باپ جتنا غیرت مند تھا، میں اور میری ماں اتنے ہی بے غیرت ہو گئے ہیں۔ عامل نقشبندی، جو اصل میں کریم الدین تھا اور جسے لوگ کاما کاما کہہ کر پکارتے تھے، اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے کارندے کو آواز دی جس نے لڑکی کا تحفہ اسے پیش کیا تھا۔ کارندہ آیا تو کامے نے اس سے پوچھا کہ یہ ہے وہ تحفہ جس کا تم نے ذائقہ چکھا ہے؟ اس جرائم پیشہ کارندے نے مستانہ سے لہجے میں جواب دیا کہ ہاں، یہی وہ تحفہ ہے جس کا میں مزہ چکھ چکا ہوں۔ کامے نے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ریوالور نکال کر اس کارندے کو یکے بعد دیگرے 2 گولیاں مار دی۔ لڑکی کی چیخ نکل گئی اور وہ خوفزدہ ہو کر باہر کو بھاگی۔ کامے نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ لڑکی نے چلانا شروع کر دیا، ٹھہر جا لڑکی۔ عامل نقشبندی نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ لگا کر کہا، میں ہوں تمہارا وہ باپ جسے تم ڈھونڈ رہی ہو، کریم الدین عرف کاما۔ اس نے اپنی بیوی کا، اس کے باپ کا اور اپنے گاؤں کا نام بھی لیا۔ لڑکی کی حالت تو ایسی ہو گئی جیسے وہ غش کھا کر گر پڑے گی۔ کریم الدین عرف کامے نے اسے اپنے ساتھ لیا، ریوالور اپنے چوغے میں ڈالا اور بھوپال شہر میں آ گیا۔ اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ بھوپال سے وہ گاڑی میں بیٹھا اور اس ضلع میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ اس نے غیرت کے جوش میں آ کر ایک ایسی عورت کی عزت کے پیچھے جو اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی، اپنے محکمے کے ایک افسر کو مار ڈالا تھا، تو یہ تو اس کی اپنی بیٹی تھی۔ میں نے پہلے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو بھی گولی مار لوں، کیونکہ اپنی بیوی اور جوان بیٹی کی ذلت اور رسوائی کا مجرم میں خود ہی تھا۔ لیکن مجھے ایک خیال آ گیا۔ گورنمنٹ نے میری گرفتاری کے لیے 10,000 روپیہ انعام مقرر کیا تھا۔ میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے میری بیٹی نے گرفتار کروایا ہے۔ میں تو پھانسی کے تختے پر جا ہی رہا ہوں۔ انہیں 10,000 مل جاتے ہیں تو میری بیوی میری بیٹی کو کہیں اچھی جگہ بیاہ دے گی اور ان کا کچھ سہارا بن جائے گا۔ اس زمانے کا 10,000 روپیہ آج کے لاکھوں کے برابر تھا۔ ایس پی انگریز تھا۔ اسے کامے اور اس کی بیٹی پر ایسا ترس آیا کہ اس نے کاغذوں میں کامے کی گرفتاری اس طرح لکھوائی جیسے کامے نے اپنے آدمی کو قتل کیا اور اپنے گاؤں چلا گیا اور اس کی بیٹی نے پولیس کو رپورٹ کر کے اسے گرفتار کروا دیا۔ اس طرح اس کی بیٹی کو 10,000 روپے انعام کا حقدار قرار دے دیا گیا۔ جب کامے کا کیس کورٹ میں چلا تو ایک پیشی پر رضوی صاحب نے فہیم سے کہا کہ وہ اپنی بیوی زرینہ کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ فہیم بیوی کو یعنی زرینہ کو ساتھ لے گیا۔ رضوی صاحب ڈی سی آفس کا سپرنٹینڈنٹ تھا، پولیس پر اس کا حکم چلتا تھا۔ وہ فہیم اور زرینہ کو اپنے ساتھ کورٹ میں لے گیا۔ عامل نقشبندی یعنی کریم الدین عرف کاما ہتھ کڑیوں میں وہاں برآمدے میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ رضوی صاحب نے زرینہ کو اس کے سامنے کھڑا کیا۔ اچھی طرح دیکھ لو بیٹی، کیا یہی تھا وہ عامل؟ زرینہ نے سر ہلا دیا کہ یہی تھا۔ اسے کہو نا کہ اس کے ہاتھ میں کسی الٹے سیدھے علم کی طاقت ہے تو پھر اس ہتھ کڑی کو توڑ دے۔ رضوی صاحب نے زرینہ سے کہا تو عامل نقشبندی یعنی کریم الدین عرف کاما ہنس پڑا اور بولا، میرا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ رضوی صاحب زرینہ اور فہیم کو واپس لے آئے اور پھر زرینہ سے کہنے لگے کہ یہ اس کی نوسر بازیاں تھیں، اور یہ بھی کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام جو کہ قرآن پاک میں ہے اور پھر یا رحیم اور یا کریم کے ورد کا کرشمہ دیکھ لیا۔ اس روز سے زرینہ اپنی اصلی حالت میں واپس آنے لگی اور چند روز بعد وہ بالکل نارمل ہو گئی۔
मुकदमे की समाअत रोज़ बरोज़ होती रही और भोपाल के देहातियों के आमिल नक्शबंदी को सज़ाए मौत की बजाय उम्र कैद दे दी गई, लेकिन उसे पहली उम्र कैद की सज़ा जिससे वो फ़रार हुआ था पहले पूरी करनी थी। उसके बाद दूसरी उम्र कैद की सज़ा को शुरू होना था। फ़रार की सज़ा जो 8 साल थी वो अलग थी। उसके साथ ज़्यादती ये हुई कि फ़ैसले में लिखा गया कि ये सब सज़ाएं एक दूसरी के बाद पूरी की जाएंगी, जिसका मतलब ये था कि इस शख्स को बाकी उम्र जेल में गुजारनी थी। और जब मैं नाभा जेल में जासूसी के इल्ज़ाम में बंद था, वो आमिल नक्शबंदी जिसका नाम करीमुद्दीन उर्फ कामा था, नाभा जेल में अब कादरी साहब कहलाता था और जेल का तमाम अमला और कैदी उसकी बहुत ताज़ीम करते थे। मेरे साथ पहली मुलाकात में उसने मुझे कहा था कि रात सोने से पहले या रहीम या करीम 100 मरतबा पढ़कर सोया करो।